नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाज़रीन, कोई मर्ज, कोई परेशानी, मसला हो जिसका हल आप कुरान और हदीस या सल्फ़ सालिहीन से मकबूल दुआ के जरिए चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शेख अब्दुर्रहमान अज़हरी साहब। मुफ्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबरात पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमें कॉल करने से पहले आप टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर लें। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम महाराष्ट्र से मनमाड शहर से अकबर बात कर रहे हैं। जी अकबर साहब, सवाल कीजिए। हाँ, हमारा ये सवाल है कि हमारे प्लाट, जमीन का जो प्लाट है उसको ग्राहक आया हुआ है तो वो अच्छे दाम में बिक जाए। उसके पास आज हमें व्यवहार करने के लिए जाना है, तो कुछ बताइए क्या पढ़ना चाहिए ताकि वो अच्छी रकम में बिक जाए। और मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, लोग पैसा देते नहीं है, तो वो लोगों से पैसा जब लाने के लिए जाना है तो क्या पढ़ के जाना है? ठीक। और हमारी एक हेलो जी हमारी बहन है, उनको शुगर ज्यादा है और वो सुबह शाम में इंजेक्शन लेते हैं, तो क्या पढ़ना चाहिए जिससे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उनका ये मसला हल हो जाए? ठीक। जी भाई, शुक्रिया कॉल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब। जी, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद। देखिए भाई, आपने कहा कि जगह बेचने के लिए किसी से बात हुई है, उनके पास आप जाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मुनासिब दाम में बिक जाए। आप आज जाने से पहले कम से कम 100 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये 100 मरतबा पढ़ ले और जाते वक्त भी यही पढ़ते रहें। उनसे बात होने से पहले तक भी इसका विर्द करते रहें, इसकी तकरार करते रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो बिल्कुल मुनासिब दाम में बिक जाएगी। और दूसरा, आपने कहा कि कई जगह पैसे फंसे हुए हैं, वो लाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, अगर कहीं से पैसा नहीं निकल रहा है, आपने दिया हुआ है, वहाँ से वापस आना है, तो उसके लिए ज़वाल के वक्त यानी बीच दोपहर के वक्त, हकीकत में वो दवाए कुबरा होता है, उर्फ़े आम में उसको ज़वाल कहा जाता है। तो बीच दोपहर के वक्त रोज़ाना या मुज़िल्लु पढ़ते रहें 313 बार, या मामूल बना लें 313 मरतबा बीच दोपहर के वक्त या मुज़िल्लु पढ़ना है। या मुज़िल्लु, या मुज़िल्लु, ये अल्लाह का मुबारक नाम है। 313 मरतबा इसको पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। तीसरा, आपने कहा कि किसी को शुगर है, वो क्या पढ़ें? जी देखिए, जिनको भी शुगर का ये मसला है, वो सुबह शाम या अल्लाहु या सलामू 111 मरतबा पढ़ें। यानी फजर के बाद 111 मरतबा या अल्लाहु या सलामू, 3 मरतबा शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लें। शाम में यानी असर के बाद या अल्लाहु या सलामू पढ़ें 111 मरतबा, उसके भी शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इनको जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला इसके फ़वाइद आप खुद देखेंगे। बिल्कुल, इंशाअल्लाह। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जुबैदा जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सवाल कीजिए। मैं जुबैदा बोलती हूँ। जी जुबैदा जी। हाँ, मेरे पाँव में ना बहुत खराब दर्द है, जख्म भी इतना है, रात को नींद भी नहीं आई। दूसरा, मेरे छोकरा है ना, वो मेरी खिदमत करता है। मैं उर्दू बोलने को मेरे को नहीं आया बरोबर, कि वो ये नमाज पर इतनी खिदमत करता है कि मेरे को कैमरा भी डाल दिया है, सब डाल के आसान ही कर दिया है। मैं सब में इकरा बिस्मिल्लाह जी पढ़ती हूँ, नमाज में सब पढ़ती हूँ। इकरा भी इसमें रबी कर ले जी, 7 वक्त पढ़नता ने भी बोलते हैं
بالکل آپ کی شکایت یہ رہتی ہے کہ ہمیشہ پیر میں درد آتا ہے، آپ کو رات میں بھی درد رہی ہے، نیند نہیں آئی ہے، آپ ہماری ریگولر کالر ہیں جی، دعا کا ورد کرتے رہیے، ساتھ ساتھ دوا بھی کیجیے۔ مفتی صاحب کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، ان سے بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ روزانہ فجر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا کریں جی 7 مرتبہ پابندی کے ساتھ، جب بھی درد محسوس ہو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے شفا ہوگی، اور اس کو مسلسل پڑھتے رہیں، اور بھی وظائف دیے گئے تھے انہی کی پابندی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوں گے۔ بالکل، ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم میسور سے بول رہے ہیں۔ وہ سورہ رحمان پڑھتے ہیں نا، وہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ گھر میں خوشحال کے لیے پڑھتے ہیں کہ وہ تھوڑا بولنا؟ جی، اور گردن میں میرا بہت درد ہو رہتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بول دینا۔ جی، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا؟ وہ گردن میں درد رہتا ہے، اس کے علاوہ؟ اور سورہ رحمان کا سورہ پڑھتے ہیں نا، وہ گھر میں پریشان جانے کے لیے، خوشحالی آنے کے لیے، خوش رہنے کے لیے پڑھتے ہیں کیا؟ وہ تھوڑا بول دینا۔ سورہ رحمان مفتی صاحب کو کس کے لیے جانکاری پڑھتے چاہیے۔ ہیں؟ جی مفتی صاحب، سوال کلیئر ہے؟ پہلا سوال جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ دیکھیے، آپ کوئی بھی اس انداز سے نہ پوچھیں کہ سورہ رحمان کس لیے پڑھا جاتا ہے، سورہ یاسین کس لیے پڑھی جاتی ہے، بلکہ آپ اپنا مسئلہ بیان کریں، اس کے لیے جو بھی وظائف ہوں گے، جو بھی عمل ہوگا، ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ سورہ رحمان کئی مقاصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، ہم بھی یہاں کئی الگ الگ مقاصد کے لیے اس کو بیان کرتے ہیں۔ آپ اگر گھر میں خوشحالی کے لیے پڑھنا چاہتی ہیں، روزانہ مغرب کے بعد بلا ناغا کیے بغیر، بیچ میں چھوڑے بغیر سورہ واقعہ روزانہ مغرب کے بعد پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اللہ چاہے تو بہت زیادہ گھر میں خوشحالی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، اور گھر میں خوشی کا ماحول ہوگا انشاءاللہ۔ اور دوسرا، آپ نے کہا کہ گردن میں تکلیف رہتی ہے، جی تو اس کے لیے عرض ہے کہ آپ کو یہ درد مسلسل اگر رہتا ہے، یا مغنی، اللہ کا مبارک نام ہے یا مغنی، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، آپ اس کو بہت زیادہ پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اللہ چاہے تو انشاءاللہ وہ اس درد میں کمی ہو جائے گی۔ بالکل انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، ہم مین پوری سے بول رہے ہیں۔ جی، کیا نام ہوا؟ تبسم۔ جی، سوال کیجئے۔ میرے پاپا نے کولڈ بنایا ہے، جی تو ان کا جو سجیار ہے نا، وہ بہت مکاری رہتے ہیں، اور پیسہ بھی بہت لگایا ہے، اور بے ایمان ہو رہے ہیں۔ کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جو وہ پیسہ دے دیں، ایسا بل جائے جو لگایا ہے پیسہ گولڈ میں۔ گولڈ میں، سونے میں؟ اولڈ میں آلو کے اولڈ اسٹور میں۔ اچھا کولڈ اسٹور، کولڈ اسٹور۔ جی پیسہ پھنسا ہوا ہے؟ ہاں، پیسہ کتنی لگایا رقم تھا ہے؟ پاپا نے۔ کتنی رقم ہے؟ 2 کروڑ۔ ٹھیک، جی، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اور جی 2 کروڑ ہے۔ اور ایک سوال اور ہے ہمارا، جی جیسے کہ 2 رکعت نماز مثل حاجت پڑھتے ہیں، اس میں کون کون سی صورتیں پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک۔ اور ایک توبہ نماز میں کون کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ توبہ نماز جو پڑھتے ہیں نا، اس میں کون کون سی دعا پڑھنا چاہیے وہ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ جی دیکھیں بہن، آپ نے کہا کہ کسی کاروبار میں آپ کے والد نے پیسے لگائے ہیں، وہ پیسے آپ کو ریٹرن نہیں آ رہے ہیں، تو آپ ایک عمل جاری رکھیں۔ گھر کے سارے افراد کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم سے کم کوئی ایک فرد گھر کا، آپ کے والد یا گھر کا کوئی ایک فرد، آپ کے والد خود کریں یہ عمل تو بہت بہتر ہے۔ دوسرے بھی کرنا چاہیں تو اس کے لیے اجازت ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کے والد کریں۔ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ نماز کے وقتوں کا چارٹ اگر دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا
کہیں 12:15 پہ کہیں 12:20 پہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور 2 رکعت میں 4 سجدے آئیں گے، ہر سجدے میں 75 مرتبہ یا مذلو پڑھنا ہے، ایک سجدے میں 75 مرتبہ یا مذلو پڑھنا ہے، پھر دوسرا سجدہ ہوا اس میں 75 مرتبہ یا مذلو پڑھنا ہے۔ باقی ساری نماز جیسے ہم عام نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے۔ سجدے میں جب جائیں گے، سجدے کی تسبیح جب پڑھیں گے، اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد 75 مرتبہ یا مذلو پڑھنا ہے، 4 سجدوں میں 300 مرتبہ یا مذلو ہو جائے گا۔ اس کے بعد دعا کریں، اللہ چاہے تو کیسے بھی کسی بھی حالت میں ہو تو اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی پیسوں میں رکاوٹ نہیں ہوگی اور آپ کے پیسے واپس آ جائیں گے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ حاجت کے لیے کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ دیکھیے صلاۃ حاجت عام نمازیں جیسے پڑھی جاتی ہیں ویسے ہی پڑھی جاتی ہے، جو صورتیں آپ کو یاد ہو، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، اس کا طریقہ بھی بالکل عام نمازیں جیسے پڑھتے ہیں آپ ویسے ہی ہے، اس کا کوئی طریقہ الگ نہیں ہے، بس نیت کا فرق ہے۔ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ حاجت کی پڑھ رہے ہیں آپ، بس یہ فرق ہے، باقی اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جو بھی حاجت ہو آپ کی اس کے لیے دعا کریں۔ صلاۃ التوبہ کے بارے میں بھی آپ نے پوچھا، توبہ کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے لیے کون سی دعائیں پڑھیں۔ دیکھیے بالکل یہ نماز بھی عام جیسی نمازیں پڑھتے ہیں آپ ویسے ہی پڑھیں گے، لیکن نیت صرف توبہ کے لیے، اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، تو صلاۃ توبہ اس وقت پڑھی جاتی ہے۔ چاہیے یہ کہ ہمیں بھی وقتاً فوقتاً یہ نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو یہ نماز جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں ویسے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ اپنے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ سے توبہ کرنا ہے، اس کے لیے الگ سے خاص دعائیں کوئی منقول نہیں ہیں۔ یوں گناہوں کی معافی کے لیے استغفار اور بہت ساری دعائیں حدیث میں منقول ہیں، اگر کچھ یاد ہو تو پڑھ لیں، ورنہ اردو میں آپ کی اپنی زبان میں بھی آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہلو جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم جی پور، کیا نام ہوا؟ نام ہمارا تمنا۔ جی سوال کیجیے۔ ہلو جی سوال کیجیے۔ جی ہمارا نام تمنا ہے۔ جی جی سوال کیجیے۔ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، اس کے بعد سوال کیجیے۔ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر رکھی۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ ہمیں آپ سے یہ سوال ہمارا کہ ہمارے گھر کے لیے دعا کر دیجیے، گھر میں ہمارے بہت پریشانی ہو رہی ہے، سب کام سے بیٹھے ہیں، کوئی روٹی نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے آپ سے کہ ہماری بچی ہے، اس کو مطلب کھانا کھانے کے بعد مطلب صبح میں کمزوری بھی محسوس ہوتی ہے اور کھانا کے بعد اکیے لگتی ہے اس کو، تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے اور ہمارے گھر کے لیے دعا کر دیجیے، اور علما کا نام کا معنی بتا دیجیے۔ علما کا نام کا معنی کیا نام؟ علما۔ ٹھیک، چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ جی دیکھیں بہن، آپ نے کہا کہ گھر میں پریشانیاں بہت رہتی ہیں، کئی طرح کے مسائل ہیں، تو تمام مسائل کے لیے، پریشانیوں کے لیے سب سے بہترین وظیفہ، بہترین عمل جو قرآن کریم میں کئی بار دہرایا گیا ہے وہ یہ کہ استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کی کثرت کریں یعنی اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر کے تمام افراد استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، ایک استغفار ہے۔ دوسرا استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ ان دونوں میں سے جو بھی آپ کو آتا ہو، یاد ہو، وہ استغفار پورے گھر کے افراد کے لیے کہیں کہ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو یاد کرنے کی کوشش کریں، کم سے کم اتنا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ گھر کے افراد کثرت سے پڑھا کریں۔
بالخصوص صبح فجر کے بعد 313 مرتبہ گھر کے پورے افراد یہ پڑھنا شروع کر دیں، بلا ناغہ پڑھتے رہیں. آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ گھر کے مسائل ختم ہو جائیں گے، آسانیاں پیدا ہوں گی، رزق میں کشادگی ہوگی، مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. بالکل. دوسرا آپ نے کہا کہ کسی کے بدن میں کمزوری رہتی ہے، تو بدن میں کمزوری کے لیے یہ عرض ہے کہ کھانا کھانے کے بعد 27 مرتبہ یا قویو. پہلا مشورہ تو ہمارا یہ ہے کہ آپ اس کا علاج کروائیں، کسی ماہر ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائیں. آپ بتائیں کہ وجہ کیا ہے، بتلائیں ان سے کہ کس وجہ سے کمزوری ہے، اس کا علاج کروائیں. دوا وغیرہ جو بھی مناسب ہو وہ استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی جاری رکھیں، کھانا کھانے کے بعد جب بھی کھانے سے فارغ ہوں 27 مرتبہ یا قویو، 27 مرتبہ یا قویو یا قویو یہ پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے بدن پہ دم کر لیں، اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو کچھ ہی دنوں میں بحالی ہوگی. اور ایک آپ نے کہا کہ نام کا معنی بتائیں. یوں تو خواب کی تعبیر اور نام کا معنی بتایا نہیں جاتا، چونکہ آپ نے پوچھ لیا ہے تو ہم بتا رہے ہیں. عظما کا معنی ہوتا ہے عظمت والی. عظمت والی خاتون یا لڑکی کو عظما کہتے ہیں. اس لفظ کے معنی اچھے ہیں، یہ بالکل رکھ سکتے ہیں. چلیے ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سلمہ بول رہی ہوں دلی سے. جی سوال کیجیے. مجھے یہ مولانا صاحب سے پوچھنا ہے جی اسراق کا وقت کتنے بجے سے شروع ہوتا ہے اور کتنے بجے ختم ہو جاتا ہے؟ ٹھیک. نماز اسراق. جی مفتی صاحب. جی بہن دیکھیے، نماز اشراق یہ فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے. سورج طلوع ہونے کے بعد سورج کی روشنی جیسے پھیلنا شروع ہو جائے اس وقت سے لے کر کے سورج کی روشنی خوب پھیلنے جب لگ جائے، یعنی تقریباً 8 بجے، ایک عام وقت کہہ سکتے ہیں آپ، 8 بجے تک اشراق کا وقت رہتا ہے. فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد 20 منٹ سورج نکلنے کا وقت طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے. طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر کے سورج کی روشنی پھیلنے تک اشراق کا وقت رہتا ہے. اس وقت میں آپ اشراق کی نیت سے 2 رکعت سے لے کر کے 4-6 رکعت اپنی سہولت سے جتنی ہو پڑھ سکتی ہیں، اور بالکل باعث ثواب ہے. اس وقت میں جو بھی نماز پڑھیں گے آپ اشراق کی نیت سے، وہ اشراق کی نماز کہلائے گی. جی ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گجرات سے بول رہا ہوں، ناصر خان. جی ہیلو. سوال کیجیے. میرا سوال ہے کہ میرے کو رات کو سپنے آتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر کچھ مال پانی ہے. مال پانی مطلب مال ہے، مطلب ہے کچھ داگینے ماگینے ہے میرے گھر کے اندر، ایسا لگتا ہے میرے کو. تو سپنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جی مفتی صاحب آپ کو کچھ سوال کرنا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، سوال شکریہ کال کرنے کے لیے. واضح ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیے بھائی، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ خزانہ ہے، یہ بہت سے لوگوں کا وہم ہوتا ہے، یہ ہمارا وہم و گمان ہوتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت میں بھی ایسا ہو. وہم و گمان ہوتا ہے یا کسی کی باتیں پہلے سے چلتی آ رہی ہیں کہ فلاں گھر میں فلاں جگہ میں کوئی خزانہ ہے، دفینہ موجود ہے، تو لوگوں میں وہ بات مشہور ہو جاتی ہے. پھر ہمارا وہم و گمان بھی ویسے ہونے لگتا ہے. تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر حقیقت میں دفینہ موجود ہو تو اس کے الگ طریقے ہیں معلوم کرنے کے. جو صحیح عامل ہوتے ہیں وہ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ کہاں دفینہ ہے کہاں نہیں ہے. تو صرف آپ کے محسوس ہونے سے حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ اس وہم و گمان کو چھوڑ دیں. اور دوسری ایک ایسے خیالات اس وجہ سے بھی آتے ہیں کہ انسان آسانی سے دولت پانا چاہتا ہے بغیر کسی محنت کے، مشقت کے،
تو ایسی چیزیں بار بار ذہن میں آتی ہیں. محنت کرنا یہ خود ایک بہت بڑا کار ثواب ہے. اچھی نیت سے اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے آپ کما رہے ہیں. اس طرح ایک اچھی نیتوں کے ساتھ اگر آپ کمائیں گے، آپ کا کمانا بھی باعث ثواب ہوگا. تو ان خیالات کو ذہن سے نکال دیں، اپنے محنت پر آپ توجہ دیں اور اس پر بھروسہ کریں. بالکل. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر ہم مئو یو پی سے بات کر رہی ہوں. یو پی سے کس جگہ سے؟ مئو. مئو سے. کیا نام ہوا؟ سر میرا نام سما ہے. میری پرابلم ہے میری امی کو. جی. بہت زیادہ ان کے سر میں درد رہتا ہے. جب تک وہ دوا نہیں کھاتے ہیں تب تک نیند نہیں آتی ہے. کب سے ہے یہ درد؟ ہیلو جی، کب سے یہ درد رہتا ہے؟ سر درد تو بہت زیادہ دن سے 4-5 سال سے ہے. دوا ہمیشہ کھاتی رہتی ہیں. ہاں وہی اسی. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی دیکھیں بہن، آپ اپنے والدہ سے کہیں کہ وہ روزانہ صبح 7 مرتبہ فجر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے. سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، پانی پر دم کر کے پانی پیا کرے، اور کثرت سے یا حکمو، اللہ کا مبارک نام ہے یا حکمو، حکمو یا حکمو، یہ نام ورد کریں، اور انشاءاللہ اللہ چاہے تو آپ کی تکلیف دور ہوگی. سر میں جو درد ہے وہ درد انشاءاللہ تعالی کم ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شیخ ابرار بول رہا ہوں راجستھان کوٹا سے. شیخ ابرار صاحب جی سوال کیجیے. ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے اپنی کوئی خرید شدہ جو پراپرٹی ہے تو اس کو اب جیسے اپن سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کیا اپنے کو جو کچھ اپنی اس میں کچھ نکالنا پڑے گا کیا؟ زکوٰۃ وغیرہ اپنے کو اس میں سے دینا ہے کچھ؟ اچھا مفتی صاحب آپ کو کوئی سوال کرنا ہے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال. انشاءاللہ واضح ہے، جواب دے دیں گے. جی مفتی صاحب. جی دیکھیے بھائی، کوئی بھی پراپرٹی آپ بیچنے کی نیت سے لیتے ہیں، آپ اپنی ملکیت میں رکھنے کے لیے لے لیں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. آپ بیچنے کی نیت سے کوئی گھر، کوئی زمین، کوئی جگہ لیتے ہیں تو یہ مال تجارت ہوا اور اس کی زکوٰۃ بنتی ہے. اس کی موجودہ قیمت جو بھی ہوگی، ابھی آپ مارکیٹ میں بیچنے جائیں گے، جو قیمت ہوگی اس قیمت میں سے 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. آپ اعتبار نیت کا ہوگا، آپ نے کس نیت سے اس زمین کو خریدا تھا. آپ اگر بیچنے کی نیت سے لیا تھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لے لیں گے، پڑی رہے گی زمین، فلیٹ رہے گا، اپنے استعمال میں آئے گا یا دیکھا جائے گا، جو بھی ہوگا، اس طرح کی نیت سے آپ نے لیا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس نیت سے لیا کہ بیچیں گے، 2-4 مہینے رکھیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا، منافع کچھ مل جائے گا، تو بیچنے کی نیت ہی سے آپ نے خریدی ہے زمین، کوئی فلیٹ وغیرہ خریدا ہے، کوئی پراپرٹی خریدی ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے. 1 سال آپ کے پاس وہ پراپرٹی رہی، اور تو 1 سال کے بعد آپ کو اس کی موجودہ قیمت کے مطابق 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی. اگر آپ نے نہیں دی ہے تو اس کی اب بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کس تاریخ کو آپ نے خریدی ہے پراپرٹی، اس تاریخ سے لے کر کے 1 سال جس دن بنتا ہو اس تاریخ کو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اس سے جتنے دن آگے گزر چکے، یہ اتنے دن آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر ہوئی ہے. یہ تاخیر کرنا بھی بلا وجہ کے یہ منع ہوتا ہے، گناہ میں شمار ہوتا ہے. تو آپ استغفار پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے پراپرٹی خریدی ہے تو. بالکل. مفتی صاحب ایک سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر EMI چل رہی ہو پراپرٹی کی تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جی دیکھیے، EMI کا مطلب ہوتا ہے کہ ماہانہ آپ قسطوں میں کوئی چیز لیتے ہیں
تو مکمل جب آپ کی ملکیت میں آ جائے، مکمل جب آپ کی ملکیت میں آ جائے اس کے بعد سے اس کا شروع ہوگا. ٹھیک ہے. تو ناظرین، دعا اور دوا کا یہ پروگرام جاری رہے گا. ہمارے ساتھ مفتی شیخ عبدالرحمان اظہری صاحب موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ناظرین، شیخ عبدالرحمان اظہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، سلف صالحین سے منقول دعاؤں کے روشنی میں. ایک کالر کو اس وقت شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سید علی بول رہا ہوں جودھ پور سے. جی، میرا سوال یہ ہے صاحب جی کہ یہ کوئی بھی وظیفہ کے اللہ کی درود شریف پڑھتے ہیں جی تو اس کی ترتیب کیا ہے؟ اعوذ باللہ پہلے پڑھ سکتے ہیں درود شریف سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بعد میں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یہ ترتیب بتائی جائے. جی. اور نمبر 2، صرف توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار پڑھ سکتے ہیں؟ ہیلو جی، ٹھیک ہے. توبہ استغفار رات کو 100 دفعہ پڑھتا ہوں میں. ٹھیک. اور تیسرا یہ ہے میں پانی توڑنے میں زیادہ دوڑتا ہوں، پانی زیادہ کام میں لیتا ہوں. اس کے لیے کوئی وجہ بڑھائے تاکہ کب پانی میں مجھے باقی چیزیں مطلب مطمئن ہو جاؤں میں. پانی زیادہ کام میں لیتے ہیں آپ؟ کیا تیسرا سوال کیا ہے؟ ہاں، پانی جیسے ہاتھ دھوتے رہتا ہوں وضو میں پانی زیادہ استعمال کرتا ہوں اور اس کا مجھے بڑا رد تو کم ہوتا ہے. اس لیے کوئی ایسی دعا بتائے کم پانی کے اندر بھی میں اپنے آپ کو مطلب پاکیزگی مطمئن ہو جاؤں. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. شکریہ. جی مفتی صاحب. جی بھائی، آپ نے کہا کہ یہ جو بھی وظیفے ہم بتاتے ہیں اس کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، تو یہ درود شریف پڑھنے سے پہلے اور بھی کچھ پڑھنا ہے؟ اس کی ترتیب کیا ہے؟ یہ سوال تھا آپ کا. دیکھیے، کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چاہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ کر پھر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اس کی بھی حاجت نہیں ہے. صرف درود شریف اور جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے وہ وظیفہ پڑھے تو کافی ہے. اعوذ باللہ کا تعلق تلاوت قرآن سے ہے. عام وظیفوں میں اس کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. عام جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سوتے وقت، سو کر اٹھنے کے بعد، جو بھی دعائیں مسنون دعائیں ہیں یا کوئی وظیفہ آپ پڑھتے ہیں تو ان تمام کے لیے اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تبرکن بسم اللہ پڑھ لے تو کافی ہے، ورنہ اس کی بھی حاجت نہیں ہے. اعوذ باللہ کا تعلق تلاوت قرآن سے ہے. آپ قرآن شریف کی تلاوت شروع کر رہے ہیں، کوئی سورت کوئی آیت بطور تلاوت پڑھنا چاہتے ہیں آپ، تو اس سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے. ورنہ صرف یہ جو ہم وظیفے بتاتے ہیں، اسماء حسنہ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام بتاتے ہیں، ان سے پہلے صرف درود شریف پڑھنا کافی ہے. تبرکن پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں تو یہ بھی کافی ہے. اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا، آپ نے کہا کہ میں توبہ استغفار ان الفاظ کی تکرار کرتا ہوں، کیا یہ مناسب ہے؟ دیکھیے، صرف توبہ استغفار کہنا نہیں ہے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام آنا چاہیے. کہ استغفار کا مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا. تو آپ مغفرت کس سے طلب کریں گے اس کا ذکر ہونا چاہیے. استغفر اللہ کا مطلب میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. تو استغفر اللہ کم سے کم پڑھا کریں آپ. یوں تو جو استغفار مکمل ہے وہ پڑھیں تو بہتر ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ یاد کر لیں. اس کی تکرار کرتے رہیں تو بہت بہتر ہے. اس کی بڑی برکتیں ہیں. اگر یہ یاد نہیں ہوتا یا اس سے پہلے تک یاد ہونے تک آپ کم سے کم استغفر اللہ کی کثرت کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اتنا کم سے کم اس کا ورد رکھیں. توبہ استغفار کہنا یہ کافی نہیں ہوگا. اور تیسرا، آپ نے کہا کہ پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں آپ اور یہ شبہ ہوتا ہے کہ مطلب پاکی حاصل ہوئی یا نہیں. تو دیکھیے، یہ وسوسوں کی قسم میں سے ایک قسم ہے. جب آپ استنجا کریں، تہبند یا پاجامہ پینٹ جو بھی آپ پہنتے ہوں، تو پہن لینے کے بعد استنجا سے فارغ ہو کر آپ پہن لیں گے پینٹ پاجامہ تہبند جو بھی ہے، تو استنجا کے مقام پر کچھ چھینٹیں انگلی سے، کچھ چھینٹیں اس مقام پر ایسے چھڑک لیں. بس
اس سے کہا گیا کہ وسوسے کم ہو جائیں گے انشاءاللہ. وسوسے جو اس طور پہ پاکی کے حوالے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں یہ وسوسے کم ہو جائیں گے. اس عمل کو جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی. وہ جو وسوسے آ رہے ہیں آپ کو اسی وجہ سے آپ پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا. بالکل انشاءاللہ. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جہانا خاتون بہار کی. جہان آباد سے. جی سوال کیجیے. میرا 2 سوال ہے. جی. جیسے نماز ہم 10 آپ بتا ہوئے تھے کہ 2 گلاس مطلب پانی پینے کے لیے تو وہ 2 گلاس پانی تو پی لیتے ہیں لیکن ایک دفعہ پینے میں نہیں ہو پاتا ہے, بہت تکلیف ہوتا ہے. زیادہ پانی پینے سے استنجا بہت زیادہ آتا ہے. اور صبح ہم فجر کی نماز کے بعد قرآن کی یاسین کرتے ہیں تو اس کا معنی ہم نہیں کرتے ہیں, معنی نہیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ایک سوال اور میرا ہے کہ جیسے مطلب آدمی جتنے نماز کرتے ہیں چھوٹ جاتا ہے تو کیا 7 روز میں نماز اور قرآن شریف کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب پہلا سوال واضح ہے, کوئی اشکال؟ جی پہلا تو واضح ہے, دوسرا سوال واضح نہیں ہے, دوبارہ پوچھ لیں کیا کہنا چاہتے ہیں. دوسرے سوال میں تھا کہ فجر کی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو پھر قرآن وغیرہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کی باتیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہے, قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے, حدیث کی باتیں کی جا سکتی ہے صبح میں. جی صبح میں نہیں سر, مطلب جیسے 7 روز چھوٹ جاتا ہے تو 7 روز میں نماز اور قرآن شریف سے کرتا ہے کیا کرنے میں؟ ٹھیک. آدمی لوگ بولتا نہیں 8 روز میں مطلب نماز اور قرآن شریف سے ساتھ ہوگا کرنے میں. ٹھیک, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی آپ نے کہا کہ ہم نے عرض کیا تھا پیٹ میں اگر گیسز وغیرہ کی شکایت ہو تو کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پیا کریں. اس پہ وظیفہ بھی بتایا تھا دم کرنے کے لیے. تو 2 گلاس پانی بیک وقت پینا آپ کو زیادہ لگتا ہے, عادت نہیں ہونے کی وجہ سے کچھ تکلیف محسوس ہوتی ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے آپ مقدار بڑھاتے جائیں, جلد سے جلد 2 گلاس پینے کے عادی بن جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فوائد ہوں گے. اور دوسرا مسئلہ آپ نے کہا کہ فجر میں اگر اٹھ نہ پائیں تو کیا غالباً یہی تھا کہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر فجر کی نماز نہ پڑھ سکیں آپ, بعد میں 7 بجے 8 بجے جب بھی آنکھ کھلتی ہے اس وقت قرآن کی تلاوت کرنا چاہتی ہیں آپ یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے عرض ہے کہ پہلے قضا نماز پڑھ لیں. فجر کی جو نماز چھوٹی ہے اس کی قضا پڑھ لیں, اس کے بعد پھر قرآن کی تلاوت کریں یا کوئی کتاب پڑھنا چاہیں, کوئی دین کی باتیں پڑھنا چاہیں, کسی کو بتانا چاہیں تو یہ کریں, مناسب ہوگا. پہلے فجر کی قضا پڑھ لیں, اس کے بعد یہ جو بھی کرنا ہے آپ کو کریں, بہتر ہوگا. ٹھیک. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں میسر جہاں کانپور سے بول رہی ہوں. میرا بیٹا 17 سال کا, اس کا بالکل بھی پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے, کچھ بھی نہیں پڑھ رہا. فروری سے اس کے پیپر ہیں, فائنل ایگزام ہیں گے, اس کے بالکل بھی پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا. اتنا اس کو سمجھا رہے ہیں, اس کو بہت ہی ذرا سی باتوں کے لیے اس کو غصہ آتا ہے. دوسرا سوال میرا یہ بھائی کہ میرے چہرے پہ داغ ہوگا, ہم اتنا علاج کرا رہے ہیں پھر بھی میرے چہرے کے داغ نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں. ٹھیک جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی بہن آپ نے کہا کہ آپ کے لڑکے کو پڑھائی میں دل نہیں لگتا. دیکھیں آپ ان کو سمجھائیں, تربیت کریں اور سمجھانے کی کوشش کریں پڑھائی کی اہمیت کیا ہے. ہم عام طور پہ ڈانٹ ڈپٹ کے کام چلانا چاہتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کریں, پیار محبت سے تربیت کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مزید آپ والدہ ہیں, ہم بارہا کہتے ہیں والدین اپنی اولاد کے لیے جو شکایت ہو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے, والدین کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں اپنی اولاد کے لیے. تو آپ اپنے لڑکے کے لیے
جو چیزیں آپ محسوس کرتی ہیں ان میں جو بھی کمیاں ہیں اس کے لیے آپ دعائیں کیا کریں. بڑے بڑے بزرگان دین والدین کی بالخصوص والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے وہ وقت کے غوث قطب ابدال بنے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی شکایتیں کہ لڑکا پڑھائی میں توجہ نہیں دیتا یا فلاں عادت اس کی خراب ہے, ہماری بات نہیں مانتا, یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہو گئی. والدین اگر سچے دل سے اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تو ان کی دعائیں خود سب سے بڑا عمل ہیں. مزید وظیفہ ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ یا علیمو 70 مرتبہ وہ روزانہ فجر کے بعد پڑھ لیا کریں. یا علیمو 70 مرتبہ وہ خود فجر کے بعد پڑھ کر دم کر لیں, پانی پر دم کر کے پی لیا کریں. وہ اگر نہیں پڑھ سکتے یا پڑھنے پہ آمادہ نہیں ہوں گے تو آپ کم سے کم ان کے لیے پڑھیں. آپ اگر پڑھ رہی ہیں تو یا فتاحو یا علیمو 70 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کر پانی پر دم کریں, اس پانی پر جس پانی کو آپ کے لڑکے پیتے ہوں اس پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں. انشاءاللہ اللہ چاہے تو کچھ دن لگاتار کریں گے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. دوسرا آپ نے کہا کہ چہرے پر داغ دھبے ہیں, کئی دوائیں استعمال آپ کر رہی ہیں اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں بہن, روزانہ صبح فجر کے بعد سورہ رحمان 1 مرتبہ پڑھ لیں, پڑھ کر کے پانی پر دم کریں, پانی پی لیا کریں. پڑھنے کے بعد بغیر بات کیے ہوئے جیسے سورہ رحمان کی تلاوت ختم ہو جائے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر مس کر لیں. انشاءاللہ اس کو لگاتار کرتے رہیں, اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی وہ داغ دھبے ختم ہو جائیں گے. بالکل انشاءاللہ. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ یہ ہم دہرادون سے بات کر رہے ہیں, مولانا صاحب سے بات کر رہی ہیں. جی مولانا صاحب سن رہے ہیں, آپ سوال کیجیے. ہاں جی مجھے بتا دیجیے کہ میں نے ابھی تک 17 ایگزام دے چکے ہیں, 6 سال ہو گئے ایگزام کی تیاری کر رہی ہوں گورنمنٹ کی, بٹ ابھی بھی کوئی بھی امید نہیں ہے کہ کچھ ہوگا, رسپانس ہوگا. اللہ سے بھیک بھی مانگتی ہوں, اللہ پلیز کر دو کر دو کر دو. اور کیا بولتے ہیں, سارے گناہوں کو اکٹھے کر کے ایک ایک کر کی توبہ بھی کر لی, پھر بھی کامیابی نہیں ہے. روز ایک ایک دن نکلتا جا رہا ہے, سوچتی ہوں کیا ہوگا, کانفیڈینس لو ہو رہا ہے ایک دم. تو پلیز اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو اور پلیز میرے لیے دعا بھی کرتے. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی دیکھیں بہنا, آپ نے کہا کہ آپ اپنی طرف سے امتحانوں کے لیے کوشش کر رہی ہیں لیکن اس میں آپ جو چاہتی ہیں اس پیمانے پر کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اس کی ذات سے اگر ہم نا امید ہو جائیں گے تو پھر کائنات میں کون سی ہستی ہے جس کی طرف ہم جس سے امید کر سکتے ہیں. تو آپ مایوس نہ ہوں, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں. روزانہ ایک وظیفہ ہم عرض کرتے ہیں, روزانہ یہ پڑھا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بالکل کامیابی کے راستے ہموار ہوں گے. اور اللہ کی ذات سے بالکل بھروسہ رکھیں. جو دعائیں آپ کرتی ہیں بالکل ان دعاؤں کو بھی جاری رکھیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی روزانہ پڑھا کریں. یا رافع یا رافع 111 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد اس کو پڑھا کریں. جن دنوں میں فجر نہیں پڑھ سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی, ان دنوں میں بھی یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتی ہیں. روزانہ بلا ناغہ 111 مرتبہ یا رافع پڑھنا ہے. اور بالخصوص جس دن امتحان ہو, امتحان گاہ میں پہنچنے تک, امتحان شروع کرنے سے پہلے تک بھی آپ اس کا ورد لگاتار کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ چاہے تو بالکل نمایاں کامیابی حاصل ہوگی. جی انشاءاللہ. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پونا سے بات کر رہی ہوں. پونا سے, کیا نام ہوا؟ امیشا. جی سوال کیجیے. میرا سوال ہے, میرے پاپا جو ہے وہ تھوڑا سا شراب پی کے آتے گھر پہ اور اس کے بعد تھوڑا بہت جھگڑا ہو جاتا ہے. وہ جھگڑا نہ ہو اور جو میرے پاپا ہے تو شراب کی دکان کے پاس جاتے, وہ نہ جائے, اس لیے مجھے دعا بتاؤ. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی بہن, بڑے افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کی ایک اچھی تعداد اس بلا میں ملوث ہیں. شراب نوشی کرتے ہیں کئی لوگ,
شراب پیتے ہیں، شراب کے عادی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ام الخبائث ہیں، کئی فتنوں کا جڑ ہے یہ. تو ہماری گزارش ہے کہ جو بھی اس کے عادی ہیں وہ خدا را دن اور دنیا سب کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے شراب، تو اس عادت کو چھوڑ ہی دیں. آپ بہن، آپ اور آپ کے گھر والے مزید جو بھی کر سکتے ہیں، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھیں. 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھ کر شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. پھر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع ہوں، اپنے والد کا نام لے کے کہیں یا والد کا ذکر کر کے کہیں کہ مولا ہمارے والد کو اس بلا سے محفوظ فرما دے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد آپ کے والد اس بلا سے محفوظ ہو جائیں گے. اور ان کو یوں بھی آپ لوگ سمجھانے کی کوشش کیا کریں، گھر کے افراد پیار سے، محبت سے ان کو آر نہ دلائیں، غصے سے نہ بولیں، بلکہ اچھے انداز سے سمجھائیں، اس کے نقصانات ان کے سامنے ظاہر کریں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے، ہو سکتا ہے وہ اس سے چھٹکارا پا جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کا جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سوراب علی بول رہا تھا کٹک اڑیسہ سے. جی ٹھیک ہے سوراب صاحب سوال کیجیے. ہاں جی، میں کہہ رہا تھا کیا کہ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں غیر قوم کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں، کیا غیر قوم کے جنازے میں شرکت کرنا جائز ہے؟ ایک اور دوسری یہ بات ہے کہ ہمارے قوم کے بھی اندر ایک طبقے کے دوسرے طبقے کے جنازے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، کیسے کہ جائے گا وہ نکاح ٹوٹ جائے گا. لہٰذا میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں، بہت دن سے میرے دل میں ایک خیال ہے کہ ابو طالب، میں تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا، خیر ان کے جنازے میں حضور پاک کا شرکت ہونے کا کوئی ایویڈنس ہے کہ نہیں؟ ایک بات. دوسری سوال یہ ہے کہ ہمارے مسجد میں جو باہر کے بھی جامع مسجد ہے، باہر کے لوگ آتے ہیں اور اس میں قرائت وغیرہ کرنا مائکرو فون سے جیسے کہ باکس لگا کے، وہ درست ہے کہ نہیں؟ سجیشن درست ہے کہ نہیں، میں روشنی ڈال دیں. مفتی صاحب آپ کو کوئی سوال کرنا ہے؟ جی نہیں. جی شکریہ بھائی. ہاں آواز بالکل کٹ رہی تھی، آخر کے 2 سوال بالکل سمجھ میں نہیں آئے، آپ کو سمجھ میں آئے ہوں تو دہرا دیں. جی مائکرو فون کا استعمال کے تعلق سے ان کا سوال تھا مسجد کے اندر. اچھا، اور اس سے پہلے حضرت ابو طالب سے متعلق سے کچھ کہہ رہے تھے، وہ بھی آواز صاف نہیں آ رہی تھی. جی جناب آپ لائن پر ہیں سوراب صاحب؟ چلیے غالباً کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، چلیے ہاں جتنا ہم سمجھ پائے انشاءاللہ اسی روشنی میں ہم جواب عرض کریں گے. دیکھیں، آپ نے کہا کہ غیر مسلم کے جنازے میں شرکت کرنا کیسا. ہم مسلمان ہیں، ایک مذہب کے پابند ہیں، ہمارے کچھ خاص نظریات ہیں، اعتقادات ہیں، کچھ باتوں پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر ہمیں اس کا پابند ہو کر رہنا پڑے گا. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، دوسروں سے اچھے معاملات کرنے میں اسلام جس قدر ہمیں تاکید کرتا ہے، شاید دنیا کا کوئی ایسا مذہب ہو وہ اپنے علاوہ دوسرے مذہب والوں سے اتنے اچھے انداز سے برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہوں. اسلام نے اچھے اخلاق، اچھے معاملات کے ساتھ دیگر قوم سے بھی، دیگر مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگوں سے بھی اچھے معاملات کرنے کا بہت تاکید سے حکم کرتا ہے ہمیں. ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے آپ ملیں، اٹھیں، بیٹھیں، اپنے خوشی غم میں ان کو شامل کریں. ان تمام چیزوں کی اجازت ہے، لیکن کچھ شرعی حدود ہیں، ان کی ہمیں پابندی کرنی ہوگی. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی غیر مسلم کا انتقال ہو جائے تو ان کے جنازے میں آپ شریک نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے تفصیلات میں جائیں تو کافی وقت چاہیے کہ آپ غیر مسلم کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے. جہاں ایک کافر کی میت ہوتی ہے وہاں عذاب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو ایک مسلمان کے لیے وہاں جانے، اس کی وضاحتیں بھی ہیں، ہم اس وقت یہاں نہیں کر سکتے، تو آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کسی دوسرے دن ان کے متعلقین سے پرسہ دے سکتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا سن کے فلاں کا انتقال ہوا. اس انداز سے آپ اخلاقی طور پہ پرسہ کسی اور دن دے سکتے ہیں، ان کی میت میں باضابطہ از خوش شریک نہیں ہو سکتے. دوسرا غالباً آپ کا سوال جتنا ہم سمجھ پائے وہ یہ تھا کہ
حضرت ابو طالب کے حوالے سے کوئی سوال تھا, ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں مستقل طور پہ امت میں اختلافی چلی آ رہی ہیں. انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے, حضرت ابو طالب کے حوالے سے دو بنیادی موقف ہیں علماء کے, دونوں طرف جید علماء ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ایمان پر نہیں ہوا, ان کے بھی اپنے بالکل ٹھوس دلائل ہیں, اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کا انتقال ایمان پر ہوا ہے, اس کی بھی دلیلیں ہیں, بالکل وضاحت کے ساتھ تفصیلی دلائل موجود ہیں. تو ان اختلافی مسائل میں ایک عام مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے طور پہ اس میں احتیاط برتے, تو نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے نہ بالکل کھل کے کافر کہے. ہمارا موقف یہ ہے اس حوالے سے کہ اس حوالے سے سکوت اختیار کرنا ہی بہتر ہے. اگر آپ سکوت اختیار کریں گے یعنی خاموشی اختیار کریں گے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے مومن کیوں نہیں کہا, یا آپ سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کافر کیوں نہیں کہا, یہ سوال نہیں ہوگا. آپ سکوت اختیار کریں, خاموشی اختیار کریں, یہی نجات کا راستہ ہے, نجات کا ذریعہ ہے. دوسرا, غالباً آپ نے کہا کہ مسجد میں جو مائک استعمال ہوتے ہیں باہر اس کی آواز آتی ہے, اس کی اجازت کیا ہے؟ دیکھیں بالکل مسجد میں جو مائک استعمال ہوتا ہے اس کا پہلا جو استعمال ہے وہ تو اذان کے لیے ہوتا ہے. شرعی طور پہ یہ شرعی مقصد ہمارے سامنے ہے کہ اذان کو دور تک پہنچایا جائے, اذان کی آواز دور تک پہنچائی جائے, یہ شرعی مقصد ہے. اسی مقصد کے خاطر اونچے ممبر پہلے بنا کرتے تھے, ان ممبروں پہ چڑھ کے مؤذن حضرات اذان دیا کرتے تھے. اب چونکہ ایک نئی ایجاد آ گئی ہے, آواز کو آسانی سے دور تک پہنچائی جا سکتی ہے, تو اب ان ممبروں کے بجائے آج بھی قدیم مساجد جہاں بھی دیکھیں گے آپ, الگ سے اذان کے لیے ایک اونچی جگہ بنی ہوتی ہے, تو آج اس کا استعمال کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارا جمہوری ملک ہے, ہمیں جمہوری حق حاصل ہے, ہم اپنے حدود میں رہتے ہوئے دوسروں کو تکلیف نہ ہو اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ اذان کے لیے مائک کا استعمال ہے, باقی جو بیان وغیرہ ہوتے ہیں, اگر آپ کا محلہ, آپ کی جو مسجد ہے وہ غیر مسلموں کے علاقے میں ہے, تو چونکہ آپ کے بیانوں سے ان کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوگی, تو بہتر ہے کہ آپ اس کو صرف مسجد کی حد تک لاؤڈ سپیکر کا استعمال کریں. باہر کے جو سپیکرز ہیں اس کو استعمال نہ کریں تو زیادہ مناسب ہے, دوسروں کو تکلیف نہیں ہوگی, ان کے حقوق کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے. تو اگر مسلم محلہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو غالباً اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, آر نہیں ہوگی. ان باتوں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ تعالی بالکل بہتری ہوگی. بالکل. اور ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے سوال مختصر رکھیں اور واضح رکھیں. ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کشمیر سے بول رہی ہوں, نصرت ہے. جی سوال کیجیے. جی صاحب, میں مولانا صاحب سے عرض ہے کہ میں خواب میں اپنی ماں کو دیکھتی ہوں, وہ بھی زندہ ہے. ہیلو. جی جی. مگر میں اس کو ناراض دیکھتی ہوں. بہت ساری کوشش میں نے کی ہے کہ اس کو منانے کی, مگر جب بھی خواب دیکھتی ہوں میں اس کو ناراض دیکھتی ہوں. اب میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی غالباً آپ کے خواب سے جتنا ہم سمجھ پائے وہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو آپ جب بھی خواب میں دیکھتی ہیں تو ناراض دیکھتی ہیں. آپ کی والدہ اگر زندہ ہیں تو آپ ان سے براہ راست ان سے معافی تلافی کر لیں. کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اظہار نہیں ہوتا کئی باتوں کا, دل میں اس کا ملال رہتا ہے, رنج و غم رہتا ہے, تو آپ اپنی والدہ سے کہیں کہ کوئی بھی چھوٹی بڑی ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو, کمی ہوئی ہو, کسی قسم کی کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معاف کر دیں. اور والدین کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف کے باوجود بھی اولاد کو معاف کر دیا کرتے ہیں. ہمارے 2 جملے بولنے کی ضرورت ہوتی ہے, معاف کر دیا کرتے ہیں. تو آپ اپنی والدہ سے معافی طلب کریں, انشاءاللہ اللہ چاہے تو وہ معاف کر دیں تو آپ کے لیے بہتری ہوگی. جی. اور مفتی صاحب انتقال کی صورت میں والدہ کا اگر انتقال ہو چکا ہے تو
انتقال ہو چکا تو آپ ان کے لیے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ ہوا ہے ان کے لیے استغفار کریں. کچھ ایصال ثواب کر سکتے ہیں تو ایصال ثواب کریں ان کے نام پہ, اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں کہ اے اللہ میری والدہ سے میرا جو بھی معاملہ ہوا ہے جانے انجانے میں اس کو تو معاف فرما دے. یہ مسلسل دعا کرتے رہیں, اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. جی انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں راجستھان سے اکیلا بول رہی ہوں. جی راجستھان. جی سوال کیجیے. میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ سورہ بقرہ ایک بار کی بجائے 2-3 بار میں پڑھ لیں. جی. اور دوسرا سوال یہ ہے میرا مولانا صاحب سے, ہاں ہمارے اماں نانی باؤ جی میری, تو ان کے لیے مطلب میں کون سی دعا پڑھوں روز فرض کی نماز میں جو ان کو اس کا ثواب پہنچے. اور تیسرا سوال ہے میرا مولانا صاحب سے. جی سوال کیجیے. ہلو جی سوال کیجیے. مجھے دعا بتا دے, میری بہن کی 2 لڑکیاں ہیں, ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے شکریہ. جی کال کرنے کے لیے شکریہ. جی مفتی صاحب. جی دیکھیے بہن, آپ نے کہا کہ سورہ بقرہ ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو کیا 2-3 مرتبہ میں پڑھ لیں. دیکھیے یہ اگر آپ کو گھر میں کوئی بلا آفت برے جن وغیرہ کے اثرات یا کچھ بھی ویسے بلاؤں کے اثرات ویسے محسوس ہو رہے ہیں تو اس کے لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے سورہ بقرہ پڑھیں. اس کے فائدے حاصل کرنے کے لیے ایک نشست میں پڑھنا ہوتا ہے. یہ ایک نشست میں سورہ بقرہ مکمل پڑھ لیں. بیچ میں کوئی حاجت ہو, کوئی ضرورت ہو, اٹھ کر جانے کی نوبت آئے تو جہاں پڑھ رہے ہوں آپ وہیں روک کر چلے جائیں, ضرورت سے فارغ ہو کے آئیں, پھر تلاوت جاری رکھیں. تو ایک نشست میں پڑھنا یہ اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. وقفے سے بھی پڑھیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے, لیکن اصل طریقہ یہی ہے کہ ایک نشست میں سورہ بقرہ مکمل کر لیں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ مرحومین کے لیے نماز میں کون سی دعائیں پڑھیں. دیکھیے مرحومین کے لیے کوئی بھی نفل آپ ان کے لیے نفلی ثواب کا کام کر کے ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. ان کے نام پہ صدقہ کریں, خیرات کریں, ان کے نام پہ حج و عمرہ کروا سکتے ہیں, اور ان کے نام پہ قرآن کی کوئی سورت کچھ آیتیں پڑھ کر, سب سے بہتر سورہ اخلاص, مختصر بھی ہے, بڑی تاثیر رکھتی ہے. احادیث میں اس کے متعلق سے آیا ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو ایک قرآن کا ثواب ملے گا. تو کم سے کم آپ ہر نماز کے بعد اپنے مرحومین کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب پہنچایا کریں. ساتھ میں سورہ فاتحہ, جو بھی آپ کو دیگر آیتیں, آیت الکرسی وغیرہ یاد ہوں, ان کو بھی پڑھ لیا کریں. تو جب بھی نماز پڑھیں تو یہ پڑھ کر کے اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچائیں. ان کی مغفرت کی دعا کرنا نہ بھولیں. عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں, سورتیں تلاوت کرتے ہیں, جو بھی پڑھنا ہے وظائف وغیرہ پڑھتے ہیں, اس کا ثواب تو پہنچاتے ہیں لیکن مغفرت کی دعا نہیں کرتے. تو مغفرت کی دعا ضرور کریں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں. یہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بہترین ہے. مالی صدقہ کچھ آپ کر سکتے ہیں, خیرات وغیرہ, تو یہ بھی بڑا باعث ثواب ہوتا ہے, بڑا باعث برکت ہوتا ہے. یہ مرحومین کے نام سے, کسی کے نام سے آپ کوئی صدقہ کر دیں تو جو صدقہ کریں گے آپ, اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا, مرحومین کو بھی اس کا ثواب انشاءاللہ ملے گا. تیسرا آپ نے کہا کہ غالباً آپ کی بہن کی لڑکیاں ہیں, ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں ان سے کہیں کہ روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں. فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں. پوری توجہ کے ساتھ سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, توبہ استغفار کریں, شادی کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ جلد سے جلد کوئی مناسب رشتہ طے ہو جائے گا. جی تو ناظرین, یہ تھے مفتی شیخ عبدالرحمن اظہری صاحب جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. ناظرین فی الحال اس پروگرام میں آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب.